अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है इन्नमा उसरी युसरा। तस्लीमा मूसा ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा क्योंकि जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो पसंद भी आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले जो कि मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट से ही चैनल चलेगा। अल्लाह पाक आपके दिल में रहम डाले और मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकें। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। रचर्ड रामपाल एक कट्टर ईसाई अमेरिकी सफ़ीर था। उसकी वालिदा हिंदू और बाप ईसाई था। उसे मुसलमानों से शदीद नफ़रत थी। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत और बाज़ रखता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से ही मिटा डाले। अब वो बतौर सफ़ीर पाकिस्तान भेजा जा रहा था और एक ख़ास मिशन में उसे सौंपा गया था। पाकिस्तान उसे शुरू से ही कुटता था और अब उसे एक भारी जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था। जो टास्क सौंपा गया था वो कि वो आज़ादी नस्वां औरतों को आज़ादी दो, ज़ेर तालीम बच्चियों को बेपर्दगी, बेहयाई और रवानी की तरफ लाना था और पाकिस्तान को बदनाम करना था कि वो अपनी औरतों को आज़ादी नहीं देता। रचर्ड रामपाल ने अपने बच्चों यानी बेटा जेम्स और बेटी एनाबेल के जहनों में भी ये खन्नास पड़ चुका था कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, वो मासूम बच्चों को मार डालते हैं, वो वहशी दरिंदे होते हैं और अपनी औरतों को भी आज़ादी नहीं देते और उन्हें घर में कैद करके रखते हैं। इस्लाम एक इंतहाई पसंद और दहशतगर्दी वाला मज़हब है और उसके पैरोकार भी वहशी और शिद्दत पसंद होते हैं। उन्हें भी मुसलमानों से शदीद नफ़रत हो गई थी। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे मगर रचन रामपाल को कुछ अरसा वहाँ रहना था, इसलिए मजबूरन उन्हें भी जाना पड़ रहा था। फिर रचन रामपाल अपनी छोटी सी फैमिली अहलिया जोना, बेटा जेम्स और लाडली बेटी एनाबेल के साथ पाकिस्तान आ गया। ये एक कदीम मगर इंतहाई खूबसूरत इमारत थी। एनाबेल इमारत का तफसीली जायज़ा लेते हुए बोली, बाबा हम लाहौर क्यों आ गए? हमने तो इस्लामाबाद जाना था ना। हाँ मगर सिर्फ मुझे तुम लोगों का इधर काम है। वो क्या काम बाबा? रचन रामपाल मुस्कुराया और अपनी लाडली बेटी को खुद से लगाए हुए बोला, मेरी शहजादी का काम है कि वो इधर। वो क्या बाबा? योना और जेम्स भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। रचन रामपाल एनाबेल के कंधे पर बाजू फैलाए हुए बोले, तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, वहाँ तुम मुसलमान लड़कियों को सायद की तरफ लाओगी। खास करके तुम्हारा टारगेट स्काफ और पर्दे वाली लड़कियाँ होंगी। तुम उन्हें पर्दे से दूर कर दोगी, फिर उन्हें बेहयाई और फयाशी और रवानी की तरफ लाओगी, उन्हें अपना हमनवा बनाओगी, उन्हें पर्दे से नफरत दिलाओगी। पर बाबा मैं कैसे करूँगी ये सब? तुम ये कर सकती हो मेरी प्यारी बेटी। हमें ये सब करना पड़ेगा अपने मज़हब के लिए, उसे फैलाने के लिए। फिर एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा राज होगा, इस्लाम को कोई पूछने वाला भी ना होगा। और बिल्कुल ऐसा ही काम जेम्स भी करेगा। वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका था, बस तुम लोगों के बहाने का मुंतज़िर हूँ। एनाबेल मुस्कुराकर बोली, बाबा मैं अपने मज़हब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रचन रामपाल एनाबेल को गले से लगाते हुए कहा, मेरी खूबसूरत बेटी, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। तो मेरी प्यारी बेटी हो, शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जान। ये उसके लिए मुश्किल था मगर वो अपने बाप को खुद से मायूस नहीं करना चाहती थी। इसके बाप ने पहली बार उससे कुछ मांगा था, वो उसे मायूस नहीं करना चाहती थी। इसका दाखिला लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में हो चुका था। पहले ही दिन से हैरान हुई थी कि वो जो मुसलमानों को वहशी और बेहिस और तासुब पसंद समझती थी, ये उसके बिल्कुल बरअक्स था। सब ने उसे खुले दिल के साथ खुशामदीद कहा था। इत्तेफाक से उसे एक ऐसी जगह सीट मिली थी जहाँ पर उसके सीट के साथ एक बिल्कुल पर्दे के लिए की एक लड़की बैठी थी। एनाबेल झिझकती हुई वहाँ बैठी थी। उसे इस लड़की से खौफ महसूस होने लगा था क्योंकि उसके बाप ने उन्हें बता रखा था कि ये दाढ़ी पगड़ी वाले और खासकर बुर्के वाली लड़कियां दहशतगर्द होती हैं। एनाबेल को उससे डर लगा था। वो इस लड़की से खिंची सी रहती थी। इस तरह उसे एक हफ्ता हो चुका था और अब उसके बाप ने उसे ये टास्क सौंपा था कि वो इस पर्दे वाली लड़की को अपने टारगेट पर रखे और इससे दोस्ती करे। एनाबेल के लिए ये बहुत मुश्किल था मगर मजबूरन उसे ये सब करना पड़ा। उसने जैसे इस लड़की के बारे में सोचा था वो इस सोच के बरकस निकली थी। वो बहुत मिलनसार और अखलाक वाली लड़की थी। उसने अपना नाम सादिया बताया था। फिर जल्द ही वो इससे घुल मिल गई थी। वो हर वक्त पर्दे में रहती थी जिसे देखकर एनाबेल को उलझन महसूस होती थी। एक बार बिला आखिर उसने सादिया से कह ही दिया, सादिया क्या तुम्हारा इस टेंट से दम नहीं घुटता? हर वक्त इसमें बंद रहती हो? तो वो मुस्कुराकर बोली,
پردہ میرا اعزاز ہے، پردہ میرا اختیار ہے، میری حفاظت کا قلعہ ہے یہ مجھے بچاتا ہے بری بد نظری اور بے حیائی سے۔ میں اس میں خود کو بہت محفوظ کرتی ہوں، لوگوں کی گندی نگاہوں سے میں بالکل محفوظ۔ اینابیل لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ ہفتے میں ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ چرچ جاتی تھی۔ اس کا تعلق قدامت پسند کیتھولک گھرانے سے تھا۔ اینابیل کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے سادیہ کو اس پردے سے باہر نکالے۔ اب وہ اپنی کوششوں میں لگ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگوں کا مذہب بہت سخت ہے عورتوں کے لیے۔ انہیں گھر میں اور اس ٹینٹ میں قید رکھا آتا ہے۔ عورتوں کو آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جی سکے۔ ہمارے مذہب کو دیکھو، کتنا آزاد و کھلا ہوا ہے۔ سب اپنی اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں۔ عورتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے جینے کی۔ سعدیہ مسکرائی۔ تم ہمارے پیارے مذہب کو شاید اچھی طرح سے نہیں جانتی، تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اسلام ایک سچا دین ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، اتنی کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے۔ عورت کو اپنے گھر میں ملکہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر تم سچ سننا چاہتی ہو تو میرے خیال سے تم اتنی بے خبر بھی نہیں ہو کہ مغرب میں عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اینابیل لاجواب ہوگی۔ اور جب بھی سعدیہ کو شرمندہ کرنا چاہتی تو خود ہی شرمندہ اور لاجواب ہو جاتی۔ اس کی مدد دلیل کی وجہ سے اس کی بولتی بند ہو جاتی۔ اس کے پاس جواب نہیں بن پاتا تھا۔ وہ اسے عیسائیت کی طرف لانا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ کہتی تھی، اس کے جواب تو اس کے پاس بھی نہ تھے۔ اس لیے سعدیہ اسے اسلام کے متعلق بتاتی، وہاں اسے اسلام کی دعوت دینے لگتی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ جو سعدیہ کو عیسائیت کی طرف لانا چاہتی تھی، خود ہی نام محسوس طریقے سے اسلام کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ وہ خود ہی سعدیہ سے اسلام کے متعلق پوچھنے لگی تھی، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے متعلق پوچھتی، اور سعدیہ اسے بالکل صاف انداز میں بتاتی کہ بات سیدھی اس کے دل میں جا کر اترتی۔ سعدیہ کو اینابیل کا یہ تجسس و دلچسپی بہت پسند آئی تھی۔ وہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک دن اینابیل نے اسے بتایا کہ وہ اسلام کے متعلق ہمیشہ سے منفی سنتی اور سوچتی آ رہی ہے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھی اور دھوکے میں تھی، لیکن میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ سعدیہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اینابیل کو چند اسلامی کتب اور قرآنی آیات جو کہ ترجمہ شدہ تھی وہ اسے دے دی۔ اینابیل نے جب وہ سب اپنے بیگ میں چھپا دیا، پھر گھر جا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ ان کا مطالعہ کرنے لگی، اور ساتھ میں وہ انٹرنیٹ پر بھی معلومات حاصل کر رہی تھی۔ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ جو اپنے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت اور باز رکھتی تھی، اب اس کے دل کی کیفیت ہی بدلتی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس مذہب کے بارے میں سوچ رہی تھی، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو دیکھ اور سن رہی تھی وہ سب اس کی نفی کر رہے تھے، جو وہ اپنے باپ کے منہ سے سنتی آ رہی تھی۔ اس کے دل میں کہیں سکون نہ تھا، اس کا دل و دماغ الجھن میں ہی رہے تھے۔ اور سعدیہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ خود ان سوالات کے جواب ڈھونڈے، تبھی وہ مطمئن ہو گئی۔ اور ان دنوں بہت مضطرب لگی تھی۔ وہ سکون پانے کے لیے ہفتے میں 2 بار چرچ جانے لگی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ سکون پا کر مطمئن ہو سکے، مگر بے سود۔ وہ اور زیادہ مضطرب ہو گئی تھی، اور وہ بائبل کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرتی تھی، مگر وہ جتنا پڑھتی اس کا ذہن اتنا ہی الجھ جاتا۔ ہر بائبل کا نسخہ الگ ہی تھا، کہیں کچھ لکھا ہوتا تو کہیں کچھ۔ پھر وہ سوچتی کہ مسلمان کی تو ایک ہی کتاب ہے، ہماری بائبل اتنی قسموں کی کیوں؟ پھر وہ سوچتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جیسا انسان کو جیسے خود کھانے پینے، سونے جاگنے اور دیگر ضروریات زندگی کے محتاج ہو، وہ بھلا ہماری عبادات اور ریاضت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خدا کو بیٹے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کے بیٹے کو انہوں نے پھانسی دے دی تو پھر وہ تو ہم انسانوں سے بھی کمزور ہوا نا۔ ایک انسان ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ خدا تو سب کو دیتا ہے نا، تو وہ خود کسی چیز کا محتاج ہو؟ ایک دن اس نے تمام سوالات پادری سے کر دیے، کہا کہ اسے ان سب کے جوابات چاہیے۔ پادری یہ سن کر گھبرا گیا، یہ بات گول مول کر دی، اور کہا بیٹی ہر روز چرچ آیا کرو اور خدا بندی کی عبادت کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ پادری نے اس کے گلے میں لٹکی سلیب اتار کر اینابیل کے گلے میں ڈالتے ہوئے بولا، خدا بندی تمہارے دل کو سکون دے بیٹی۔ اینابیل نے سلیب کو چوما اور پادری کو شکریہ ادا کیا۔ پادری نے کہا یہ سلیب تمہیں خدا بندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اینابیل چرچ سے باہر آ گئی، مگر دل تھا کہ پھر بھی اداس اور بے چین تھا۔ اس نے سعدیہ کی دی ہوئی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھانے کے لیے اٹھا لی، اور کتاب کا نام تھا رحمت للعالمین۔ اس کتاب میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر ان کی جوانی مبارک سے وفات تک کے حالات و واقعات کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس میں کھوتی گئی۔ ایسا شاندار اور اعلیٰ اخلاق کا مالک انسان، ایسا دیانتدار کہ وفات تک انہیں صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، ایسے پیارے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک سے بھلا ہماری کیا دشمنی تھی کہ ہم ان کی کتابوں اور ان کے مذہب سے باز رکھتے ہیں؟ میں نے پوری زندگی میں نہ ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک کے بارے میں نہ سنا نہ دیکھا۔ بلا شبہ یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین اخلاق کے ہیں۔ وہ کتاب بڑی دل جمی اور دلچسپی سے پڑھنے لگی۔
وہ اس کتاب میں ایسی کھوئی کہ اسے کھانے پینے آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا، دل میں کہیں ایمان کا دیا جل اٹھا تھا۔ وادی طائف کا ذکر پڑھتے ہوئے جو واقعات پیش آئے، جو تکلیفیں پہنچی تھیں پیارے مشفق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں پڑھتے ہوئے وہ بھی رو پڑی۔ اسے مشفق مہربان انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر کتاب کے صفحے پر گر رہے تھے۔ ایسا مشفق و مہربان انسان کہ اس نے بدعا تک نہ دی بلکہ الٹا ان کے اولاد کے حق میں دعا کی۔ کتنے خوبصورت انسان تھے وہ ان پر قربان کیوں نہ ہونا جائے گا بھلا؟ پھر ہم ایسے خوبصورت انسان کے ساتھ کیوں باز رکھتے ہیں؟ پھر انہوں نے تو کبھی کسی کا بھی برا نہیں چاہا۔ جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہی تو تھے۔ انہیں اہل و عیال کے ساتھ گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا، بھوک سے روتے پیٹتے بچے۔ ظلم کی انتہا ہی تو تھی۔ بھوک تو مٹانے کے لیے چمڑا اتار کر کھاتے وہ 3 سال کیسے تکلیف دہ ہوں گے؟ مجھ سے تو 1 منٹ بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی، مگر وہ 3 سال کتنے شفاق و ظالم لوگ تھے وہ بھلا؟ ایسے پیارے شخص کے ساتھ بھی ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ خدا کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو ایسے پیارے شخص کو ایسی تکلیفیں دیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بلا شبہ میرا دل اس پیارے شخص پر ایمان لا رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے۔ اسی کے اندر ہی سکون ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ والدین حیران تھے کہ یہ اچانک انابیل کو کیا ہو گیا ہے۔ انابیل نے وہ تمام اسلامی کتب اور قرآنی آیات چھپا دی تھی کہ مبادا کہیں صفائی کے دوران اس کی ماں جونا کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ اسلام کو جاننے میں 2 مہینے لگے تھے۔ اس کا دل ہر طرح سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اب وہ کلمہ پڑھ کر باقاعدہ طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہتی تھی، مگر پھر والدین کو یاد کرتی کہ ان کا کیا رد عمل ہوگا جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، تو یقیناً اس کا انتہا پسند باپ اسے گھر سے نکال دے گا۔ وہ جو ادھر گناہ کی نیت سے آئی تھی، اب دعا کرتی تھی کہ جلد از جلد اس کی جان چھوٹ جائے۔ اس نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا تھا، حوصلے اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی تھی۔ والدہ جونا اسے زبردستی چرچ کے جاتی تو وہ خاموشی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ جاتی اور کبھی کبھار تو کوئی بہانہ بنا لیتی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی سن لی۔ رچرڈ رامپال کو کسی وجہ کی بنا پر واپس امریکہ بلا لیا گیا تھا اور اس کی جگہ نیا سفیر تعینات کر دیا گیا تھا۔ انابیل بہت خوش ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ سعدیہ سے ملی تھی، اسے کھل کر پوری بات بتائی تھی۔ سعدیہ بہت خوش ہوئی تھی، اس کے حق میں دعا کی۔ انابیل نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح پردہ کرے گی۔ سعدیہ نے اسے ایک قیمتی نصیحت کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، چاہے کتنی ہی بڑی مشکلات، تکالیف اور پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، بس ثابت قدم رہنا اور حق پر ڈٹی رہنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا دیا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بس مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ انابیل مسکرائی اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ وہ ثابت قدم رہے گی۔ پھر وہ لوگ امریکہ واپس آ گئے۔ وہی روٹین ہوگی۔ انابیل نے ادھر آ کر مکمل طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے گی، مگر پھر والدین کی سوچ آئی۔ اس وقت وہ ایک خالی بینچ پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں کیا کرنے چلی تھی؟ ایک مسلمان لڑکی کو کافر بنانے چلی تھی۔ اے خداوند مجھے معاف کر دے، میں کہاں پھنس گئی ہوں، کوئی راہ مجھے دکھا۔ میرے والدین مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یقیناً انہیں دکھ ہوگا۔ باپ دادا کا مذہب چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، میں کیا کروں میرے خدا؟ انابیل نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ تبھی ایک اجنبی خاتون جو مکمل پردے میں تھی، اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گئی اور بولی، کیوں روتی ہو بیٹی؟ سوچو مت کر زیادہ، اللہ پر توکل رکھو، وہ سب سے بہتر کر دے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اسلام کی دولت خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتی ہے بیٹی۔ انابیل حیرانگی سے اس مہربان خاتون کو دیکھنے لگی۔ آپ کون؟ اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی بیٹی۔ پھر وہ اٹھ گئیں اور بولی، جب کبھی پریشان ہونا، یہ سوچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ رب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری اشارت کے زیادہ قریب۔ اگر پوری دنیا بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ مہربان رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مگر وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ انابیل گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ جب سر اٹھا کر اس خاتون کو دیکھنا چاہا تو وہ کب کا جا چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ مہربان خاتون اسے کہیں نہ دکھائی دی۔ کون تھی وہ مہربان خاتون جس کی باتوں نے میرا دل مطمئن ہو گیا؟ وہ جو بھی تھی میرے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ تھی۔ مسکرائے اور اس کا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ اسے راستہ مل چکا تھا، اب اس کے قدم سیدھے راستے پر چل رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اسکارف خریدا، پھر اچھی طرح سے اسکارف اوڑھ کر وہ قریبی مسجد چلی آئی۔ وہاں مسجد کو اپنے آنے کا مقصد
بتایا، پھر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوگی۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی اور اس کے حق میں دعا کی۔ امام صاحب نے خصوصی طور پر اس کے لیے دعا کروائی تھی کہ اللہ نو مسلمہ کو ثابت قدم رکھے، اس کا خاتمہ بھی اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو۔ بیٹی، آج کے بعد تمہارا اسلامی نام مریم فاطمہ ہے، تم مریم فاطمہ ہو۔ کلمہ پڑھتے ہی نابیل پھوٹ کر رو دی اور امام صاحب کے آگے تمام بات کھول کر رکھ دی۔ امام صاحب، میں بہت بری ہوں، میں نے بہت غلط کیا، وہاں غلط کام کی نیت سے وہاں گئی، میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باز اور نفرت رکھتی تھی، مجھے تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ بیٹی، اب تم اسلام لا چکی ہو، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی اور اسلام جیسی دولت عطا کی۔ بس اس کی قدر کرنا، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، بس ثابت قدم رہنا۔ اگر کبھی ہمت ہارنے لگو اور تمہیں دنیا کی فانی عیش و عشرت یاد آئے تو اس ابدی عیش و عشرت کو یاد کر لینا، یعنی کہ جنت کی عیش و عشرت۔ بیٹی، ہم اس مہربان اور مشفق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے پتھر کھائے، تکلیفیں برداشت کیں، رات کو اٹھ کر ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی۔ ہمارا جینا مرنا ایک اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے لیے ہے۔ انابیل نے نم آنکھوں سے سر ہاں میں ہلایا، پھر بولی، امام صاحب، میں اسلام کی عبادات وغیرہ سے ناواقف ہوں، مجھے نماز وغیرہ نہیں آتی، مجھے یہ سب سیکھنا ہے، کیا میں ادھر سیکھنے آ سکتی ہوں؟ امام صاحب مسکرائے، کیوں نہیں بیٹی، میری ایک بیٹی ہے مریم کلثوم، وہ 9 مسلم خواتین کو اسلامی تعلیم دیتی ہے، تم بھی ہر روز آ کر درس لے سکتی ہو، اس طرح تم بہت کچھ سیکھ لو گی۔ شکریہ امام صاحب، بہت شکریہ۔ امام صاحب مسکرائے، پھر اسے لے کر اپنی بیٹی مریم کلثوم کے حوالے کیا۔ مریم کلثوم کو اینابیل کے بارے میں بتایا، مختصر اینابیل کے بارے میں بتایا۔ وہاں بہت سی 9 مسلم خواتین جمع تھی۔ مریم کلثوم اور تمام خواتین نے مریم فاطمہ کو خوش آمدید کہا اور اس سے بہت محبت اور عزت سے ملی۔ اینابیل کو یہ ماحول بہت پسند آیا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ گھر جائے، مگر مجبوری تھی، وہ نماز سیکھ رہی تھی۔ مسجد سے نکلنے کے بعد وہ اسکارف اتار لیتی تھی اور وہ اسکارف کے ساتھ گھر نہیں جا سکتی تھی، فی الحال وہ اپنے والدین کو اسلام لانے کا نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کا باپ سخت گیر آدمی تھا، وہ بیٹی کو بھی نابخش تھا، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، کچھ بہتر نہیں تھا کہ وہ انابیل کو جان سے ہی مار ڈالتا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی، قرآن اور اسلامک کتب کا وہ مطالعہ کرتی رہتی۔ جونا حیران تھی کہ وہ باہر دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی شوقین انابیل اب ہر وقت کمرے میں کیوں بند رہتی ہے، اور تو اور وہ اب ایسے لباس بھی پہننا ترک کر چکی تھی جس سے اس کا جسم اڑواں ہوتا تھا۔ جونا مشکوک سی ہو گئی تھی کہ آخر انابیل کمرے میں کیا رہتی ہے، اب تو اس نے چرچ بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب آخر جونا نے اس سے پوچھ ہی لیا تو انابیل نے جلدی سے بہانہ بنا لیا کہ وہ پڑھتی رہتی ہے اور انٹرنیٹ پر دوستوں سے گپ شپ چلتی رہتی ہے، اس لیے جونا تھوڑی مطمئن ہوئی تھی، مگر مشکوک اب بھی تھی۔ مریم فاطمہ باہر اسکارف لیتی تھی، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے وہ اسکارف اتار کر بیگ میں ڈال لیتی تھی۔ اسے اسلام قبول کیے 1 مہینہ ہو چکا تھا، آج اس نے چند عبایا اور اسکارف خریدے تھے۔ عبایا پہنا تو اسے سعدیہ شدیدت سے یاد آئی تھی کہ وہ اسے اس طرح عبایا میں دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی۔ مریم کلثوم اسے عبایا میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس وقت مریم کلثوم 9 عمر مسلم خواتین کو روزے کے متعلق بتا رہی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آئے، فرمایا کہ دیکھو، اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو۔ پھر فرمایا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہے جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح میری بہنوں، روزہ بھی ایک ڈھال ہے اور یہ ہمیشہ ہمیں بچاتا ہے گناہ سے۔ جب نفس کوئی خواہش کرتا ہے تو آواز آتی ہے، خبردار، تم روزے سے ہو۔ مریم کلثوم انہیں روزے کے متعلق بتا رہی تھی، تبھی انابیل نے کہا، باجی، میں بھی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، کیا میں اب روزہ رکھ سکتی ہوں؟ میرا دل کر رہا ہے باجی۔ مریم کلثوم مسکرائی، رمضان مبارک میں تو ابھی کئی مہینے ہیں، مگر پھر بھی تم نفلی روزہ رکھ سکتی ہو۔ مریم فاطمہ خوش ہو گئی، میں آج رات روزہ رکھوں گی باجی۔ ہاں بالکل، اور افطاری ہمارے ساتھ آ کر کرنا۔ جی باجی۔ آج اس کا روزہ تھا، وہ دروازہ بند کر کے ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، تبھی جونا نے دروازے پر دستک دی، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ جب مسلسل دستک دیتے
ہونے لگی تو مریم فاطمہ کو بھی ڈر لگا کہ کہیں اس کی ماں وعدہ نہ توڑ دے۔ مریم نے پوری نماز پڑھی، نماز سلام پھیرا اور جلدی سے اٹھی دروازہ کھول دیا، مگر وہ ایک غلطی کر چکی تھی۔ دروازے پر جونا کھڑی تھی، وہ اندر آنے لگی تو اینابیل نے اسے دروازے پر روک دیا۔ تم نے ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میرا پیٹ بالکل حال بھرا ہوا ہے، جب دل کرے گا تو کھا لوں گی۔ تبھی جونا نے اس کے کمرے میں جھانکا، نیچے سفید چادر بچھی تھی اور پاس ہی اینابیل کے جوتے پڑے تھے۔ وہ کھٹکی جونا کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے، جب مریم فاطمہ کی نگاہیں چادر پر پڑی تو جلدی سے بولی، وہ دراصل مجھے بیڈ پر نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نیچے چادر بچھا کر سو گئی۔ جونا شدید الجھن کا شکار ہو گئی تھی کہ نرم و ملائم بستر پر سونے والی لڑکی بھلا آج کیسے نیچے سو گئی۔ حیرت کی بات ہی پھر سر کو جھٹکتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ جونا چلی گئی تو اینابیل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور خود کو کوستے ہوئے بولی، مریم فاطمہ اللہ کی بندی، تم نے چادر کیوں نہ اٹھائی؟ بیوقوف لڑکی، آج یقیناً تمہارا راز فاش ہو جاتا، مگر خیر میں نے بات سنبھال لی۔ وعدے کے مطابق وہ مغرب کی اذان سے پہلے جونا سے کسی دوست سے ملنے کا کہہ کر ان کے پاس آئے اور پھر ان سب نے ساتھ افطاری کی۔ روزہ افطار کیا، نماز بھی اس نے وہیں پڑھی۔ تھوڑا ان کے ساتھ وقت گزر کر وہ گھر کو روانہ ہوئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس گھر میں اس کا سلام لانے سے پہلے کا دوست اسٹیفن، جسے سب اسٹیفی کہتے تھے، آیا ہوا تھا۔ مریم اسے نظر انداز کر کے جانے لگی تو جونا نے اسے ٹوکا، اینا، اسٹیفی تم سے ملنے آیا ہے، تم نے اسے سلام بھی نہیں کیا، وہ حال حوال پوچھے بغیر ہی جا رہی ہو، آؤ اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر باتیں کرو، کہہ رہا ہے کہ اب تم مجھ سے نہیں ملتی۔ معذرت کے ساتھ امی جان، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، آپ ہی ان سے باتیں کریں۔ یہ کہہ کر اینابیل اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسٹیفی، جونا اور جیمز کو حیرت ہوئی اینابیل کے اس رویے سے۔ رات کے کھانے پر جونا نے رچرڈ رامپال سے اینابیل کی شکایت لگا دی، اینا کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہو گئی ہیں۔ وہ کیا؟ جونا نے سب کچھ بتا دیا تو رچرڈ رامپال ہنس پڑا۔ جیمز اور جونا اسے دیکھنے لگے۔ جونا صاحبہ، میری لاڈلی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی کہ جس کی وجہ سے میرا سر جھک جائے، وہ میرا فخر ہے، بھول جاؤ یہ سب، اور اب خاموشی سے خود بھی کھانا کھاؤ اور مجھے بھی کھانا کھانے دو۔ مگر رچرڈ، جونا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ رچرڈ غصے سے بولا، بس جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب میرے کھانے کو شہر نہ بناؤ۔ جونا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ایک مہینہ اور گزر گیا۔ اینابیل اب سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنے والدین کو سب کچھ بتا دے گی۔ آخر کب تک وہ اسلام قبول کرنے کو گناہ کی طرح چھپائے گی؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے بالکل ٹھیک راستہ چنا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ انہیں بتا دے تاکہ اسے یوں چھپ چھپ کر عبادت نہ کرنی پڑے، اسے آسانی ہو۔ اور پھر اس دن وہ ہو گیا جس کا اسے کبھی اندازہ نہ تھا۔ وہ ابائے اور اسکارف میں ملبوس تھی اور اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ اس نے اپنا عبایا اتارنا چاہا مگر پیچھے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا رچرڈ رامپال نے اسے اس حلیے میں دیکھ لیا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ اتنے مہینوں سے اس نے یہ چھپا رکھا تھا اور چھپ چھپ کر عبادت کرتی تھی، مگر آج اس کا راز اشاعر ہو گیا تھا۔ رچرڈ رامپال غصے سے اس کی طرف آیا تھا۔ اسے سخت غصے میں دیکھ کر مریم فاطمہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ اب وہ اس پر چیخنے چلانے لگا تھا۔ آوازیں سن کر جونا اور جیمز بھی کمروں سے نکل آئے تھے، مگر جو منظر سامنے نظر آیا تھا اور وہ دونوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رچرڈ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ دیکھو رچرڈ رامپال کی بیٹی کو دیکھو، اور رچل جو اس ٹینٹ کا سخت مخالف تھا، دیکھو تو صحیح، آج اس کی اپنی ہی بیٹی یہ ٹینٹ اوڑھ کر آ گئی۔ واہ! وہ چلایا، دیکھو کیسا تماچا پڑا ہے رچرڈ رامپال کے منہ پر، اس کی اپنی بیٹی ہی وہ سب کرنے لگی جس کا باپ اس سب کے خلاف تھا۔ رچرڈ رامپال غصے سے مریم کی طرف بڑھا، اس کا اسکارف نوچ ڈالا، میں اسے آگ لگا دوں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، مت کریں بابا، میرا اسکارف مجھے لوٹا دیں، یہ میری حیا ہے، میرا پردہ مجھے لوٹا دیں۔ مریم باپ کے اسے اسکارف چھیننے لگی تو رچرڈ رامپال نے اسے دھکا دے دیا اور اس کا اسکارف لے کر کچن میں چلا گیا اور پھر اسکارف کو آگ لگا دی۔ مریم رونے لگی اور آگ لگے اسکارف کو اٹھانے لگی تو جونا نے اسے پکڑ لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، میرا اسکارف، وہ کیا کیا چھپا کر رکھا تھا تم نے مجھ سے، میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم کیا کرتی کر بیٹھی، خود ہی اس ٹینٹ کو اوڑھ کر آ گئی، دیکھو تو ذرا، اور کیا کیا چھپا کر رکھا ہے۔ رچرڈ رامپال غصے سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ مریم بھاگ کر اس کے پیچھے گئی، جونا بھی اس کے پیچھے گئی، البتہ جیمز وہیں کھڑا تھا۔ رچرڈ رامپال اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگا، وہاں سے کئی اسکارف، اسلامی کوٹ، عبائے اور جائے نماز برآمد ہوئی۔ مریم رچرڈ رامپال کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی، میں آپ کو یہ سب لے جانے نہیں دوں گی، دیں مجھے میرے سامان اور کتابیں، میں انہیں جلا دوں گا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ہرگز بھی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ رچرڈ رامپال نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، وہ دیوار سے جا لگی، پیشانی پر چوٹ لگی، مگر اسے پرواہ کہاں تھی، وہ پھر سے رچرڈ رامپال کے سامنے آ گئی، دیں مجھے وہی کتابیں اور سامان، میں انہیں آگ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں بھی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، نافرمان لڑکی۔ رچرڈ نے اسے دھکا دیا، وہ
فرش پر جا گری۔ رچن رامپال باہر نکل گیا۔ اب جونا اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، تبھی اس نے قرآن اٹھا لیا۔ تم نے اپنے مذہب کے بجائے کسی اور مذہب کی کتاب پڑھنے لگی ہو، میں اسے جلا ڈالوں گی۔ تم مسلمان ہو چکی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اینابیل، میں اینابیل نہیں ہوں، میں مریم فاطمہ ہوں۔ مریم فاطمہ، دے مجھے میرا قرآن۔ ہرگز بھی نہیں، میں اسے رچن رامپال کے حوالے کر دوں گی۔ خدا کے لیے مت کریں امی جان، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مریم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مت کریں یہ ظلم امی جان، مت کریں۔ وہ ہزاروں قطار رو رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ آئے تھے، اس کے آنسو اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر گرے تھے۔ امی جان، آپ کا خدا کا واسطہ ہے، یہ گناہ نہ کریں، خدا کے لیے یہ مجھے دے دیں، یہ میری آپ سے التجا ہے، میں کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ وہ ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کبھی آپ نے اپنی بیٹی اینابیل سے کی ہوگی۔ ہاں، نہ جانے جونا کا دل کیسے پھل گیا۔ اسے نے قرآن پاک اینا کے پیل کے حوالے کیا تو مریم نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر دیوانہ وار قرآن مجید کو چومنے لگی۔ اس کے آنسو قرآن پر گر رہے تھے۔ جونا افسوس سے سر نامے ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ مریم نے قرآن کو سینے سے لگایا، پھر چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اسے الماری میں چھپا کر وہ باہر نکل آئی، جہاں پر اس کے ظالم باپ نے اس کے تمام ابائے، اسکارف، جائے نماز، کتابوں کو آگ لگا دی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی کتابوں، اسکارف، جائے نماز اور عبادتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رچن رامپال غصے سے اس کے پاس آیا، اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے بولا، بتاؤ اور کیا کیا چھپا رکھا ہے تم نے مجھ سے؟ جونا نے نفرت سے کہا، تمہاری بیٹی بے مذہب ہو گئی ہے، اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑ کر محمد کا دین چن لیا ہے۔ رچن رامپال، دیکھو تو تمہاری عزیز جان بیٹی نے کیسا تماچا مارا ہے تمہارے منہ پر کہ اس کے نشانات کبھی مٹ نہیں سکتے۔ رچن رامپال لاگ بگولا ہو گیا اور پھر بے دردی سے مریم فاطمہ کو مارنے لگا۔ جیمز اور جونا خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، مگر وہ مریم فاطمہ کو بچانے آگے نہ آئے تھے۔ فاطمہ لہو لہان ہو چکی تھی، مگر سامنے والے کو فکر ہی کہاں تھی۔ رچن رامپال اسے مار مار کر تھک چکا تھا، اب وہ کہاں رہا تھا۔ میں تمہیں جلا ڈالوں گا، اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اور دوبارہ سے عیسائی رسول مسیح کے مذہب کو اپنا لو۔ اینابیل، تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں اینابیل نہیں ہوں، میرا نام مریم فاطمہ ہے، مجھے مریم فاطمہ پکارو۔ اچھا ہوا آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا، ورنہ میں خود آپ لوگوں کو بتانے والی تھی، تم لوگ مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار ڈالو، میں اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گی۔ اینابیل، تم بہت ضدی ہو گئی ہو، میں تمہیں سسکا کر تڑپا کر ماروں گا، میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا، پھر تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی اور مجھ سے معافی مانگو گی، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا۔ مریم مسکرائی، بھول ہے آپ کی رچن رامپال، میں ایسا کروں گی، میں اپنی پیغمبر کی امتی ہوں، جنہوں نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے ہیں، مگر حق سے راستے سے نہیں ہٹے تھے اور نہ حق کی دعوت دینے سے باز آئے تھے، میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ اب میرا جینا مرنا ایک اللہ، اس کے رسول اور اسلام کے لیے ہے، یہ ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں ہوتی تو بھی ان پر قربان کر دیتی۔ سدھی اینابیل، اس مذہب نے تمہیں سدھی، جنونی اور بدتمیز بنا دیا ہے، مگر خیر، مجھے سدھارنا آتا ہے، جب تم بھوک سے بلکو گی، پیاس سے تڑپو گی، تب میں تم سے پوچھوں گا کہ رچن رامپال کیا چیز ہے۔ مریم فاطمہ مسکرائی، آج تم نے ان ظالموں کی یاد دلا دی رچن رامپال صاحب، جنہوں نے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے خاندان پال بچوں کو ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے بھی ایسی سزا ملے گی، مجھے قبول ہے بخوبی، پورے دل کے ساتھ۔ اینابیل، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ رچن رامپال غصے سے اسے گھسیٹتا ہوا نیچے کی طرف بنے ایک تہہ خانے کی طرف لے جانے لگا۔ یہ ایک بہت بڑا اور کھلا ہوا مگر تاریک کمرہ تھا، یہ بالکل ہی خالی، کوئی چیز نہ رکھی تھی، وہ سیاہ پتھروں سے بنا ہوا تھا، فرش، دیواروں، ہر جگہ مٹی ہی مٹی تھی، مکڑیوں نے اپنے جالے بنا رکھے تھے۔ رچن رامپال نے اسے غصے سے فرش پر پٹکا اور نفرت سے پھٹکارتے ہوئے بولا، میں بھی تمہاری برداشت کی حد جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کب تک تم ادھر اکیلی ٹھنڈے فرش پر اندھیری کوٹری میں بھوکی پیاسی رہو گی؟ اگر تم کو پچھتاوا آ گرے اور تم پلٹنا چاہو اور تمہارا دل بدل جائے تو یہ سرخ بٹن نظر آ رہا ہے نا، اسے دبا دینا، تمہاری ساری مشکلات آسانیوں میں بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر رچن رامپال کمرے کا دروازہ بند کر کے آگے چلا گیا۔ مریم فاطمہ دروازے کو پیٹنے لگی، مگر بے سود، وہ روتے ہوئے دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ چھت کو دیکھنے لگی، ادھر اندھیرا، کوٹری میں میری پکار کون سنے گا؟ کمرہ اندھیرا میں ڈوب گیا تھا، بس روشن دان سے ہلکی سی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ دیواروں پر مکڑی کے جالے تھے اور نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھر پڑے تھے۔ وہ ننگے سر تھی، اس کے ہاتھ کی کلائی میں
بندی گھڑی تھی، سر شکر کہ وہ گھڑی سے ٹائم دیکھ کر نماز پڑھ سکتی تھی، تو دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، خدا کے لیے کوئی ہے؟ میری آواز سنو، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اسکارف چاہیے، اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو پیٹنے لگی۔ لوہے کا قدیم دروازہ تھا، زور زور سے پیٹنے کی وجہ سے اس کی ہتھیلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ہزاروں قطار روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، روتے روتے وہ دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں؟ کیا ربی، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تبھی اسے یاد آیا کہ مریم قصور نے اسے تیمم کرنے کا طریقہ بتایا تھا، کہیں میری نماز نہ چلی جائے۔ واللہ قسم باجی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ خوشی خوشی اٹھ گئی، اب اسے کوئی غم نہ تھا۔ وہ اپنے رب سے باتیں کر کے اپنا حال دل اسے سنا سکتی تھی۔ اس نے تیمم کیا، پھر اپنا عبایا اتارا اور اسے اچھی طرح سے پھیلا کر وہ اپنا سر اچھی طرح سے ڈھانپ سکتی تھی۔ اس نے دیوار سے لگی مٹی سے تیمم کیا۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ اس نے عبایا سر کی ساتھ باندھا، اس طرح کہ اس کے تمام بال چھپ گئے تھے، اور اب وہ باقی بچے کپڑے سے فرش صاف کر رہی تھی۔ پھر اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ فرش بےحد ٹھنڈا تھا۔ وہ نازوں میں پلی بڑی تھی، اچھا کھاتی، اچھا پہنتی تھی۔ وہ نرم و ملائم بستر پر سونے کی عادی تھی، اور آج اس کا یہ حال تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ سب میں نے آپ کے لیے اور آپ کی محبت میں کیا ہے۔ میں کمزور حقیر سی بندی ہوں، مجھے صبر دے میرے مالک، مجھے صبر دے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ان کے ظلم و ستم کندھا پیشانی سے سہ جاؤں۔ اس اندھیری کوٹری میں اکیلی ہوں، میرا تیرے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ مجھے استقامت عطا فرما میرے اللہ۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ قطاروں قطار رو رہی تھی، اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ ٹھنڈے فرش پر ہی سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ سردی سے اس کا جسم کپکایا تھا۔ وہ اور زیادہ سمٹ گئی۔ گرم اور نرم ملائم بستر پر سونے والی شہزادی آج اس اندھیری کوٹری میں ٹھنڈے فرش پر بغیر بستر کے سو رہی تھی۔ اس کا جسم اکڑ گیا تھا، اس کے زخموں سے درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پیشانی، ناک اور ہونٹوں سے نکلتا ہوا خون اب خشک ہو چکا تھا، مگر ان سے درد اٹھ رہا تھا۔ کونیوں اور گھٹنوں پر بھی زخم آئے تھے۔ وہ جسم کو حرکت دیتی تو اس سے شدید درد اٹھتا اور منہ سے ٹھنڈی آہ نکل جاتی۔ دو آنسو زبردستی آنکھوں سے نکل کر ٹھنڈے فرش پر گرے تھے، اور اس اندھیرے کمرے میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہ تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اندھیری کوٹری میں ٹھنڈی دیوار سے لگی بیٹھی، گھٹنوں میں سردی ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ تبھی کوئی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ وہ وہی مہربان خاتون تھی۔ مریم سے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر بولی، آپ ادھر؟ وہ خاتون مسکرائی، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ اس کا پوچھنا تھا کہ مریم پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ کل میرا راز آشکار ہو گیا، میرے بابا نے مجھے بہت مارا۔ مریم فاطمہ روچیوں میں رونے لگی، وہ ساری رواداد سنا ڈالی۔ وہ مہربان اور مسکرائے اور اس کے زخموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹی کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ مریم نے فوراً سر ہاں میں ہلایا، وہ زیادہ، اتنی کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ بیٹی یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کون بندہ اس کی محبت میں تکلیف برداشت کرتا ہے۔ بیٹی تم یہاں اکیلی نہیں ہو، وہ رب عظیم تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت ہر لمحہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب۔ وہ تو غفور اور ودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ مومن تکلیفوں سے ہی آزمایا جاتا ہے بیٹی، صبر و استقامت سے اس کا مقابلہ کرنا، آگے سکون ہی سکون ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ ایسے تو نہیں بنا جاتا نا، محبوب بننے کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر آگے سکون ہی سکون ہے۔ اس کی قربت پانے کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ سب تمہیں کیسا اکیلا چھوڑ دے گا؟ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون سے نجات دلائی، جس نے ابراہیم کو آگ میں محفوظ رکھا، جس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دلائی، بھلا وہ رب تمہیں کیوں اکیلا چھوڑے گا؟ دیا ان کا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے میری بیٹی۔ اس مہربان خاتون نے مریم کے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس مہربان عورت کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر گیا تھا، تڑپتے دل کو جیسے سکون سا مل گیا تھا۔ سمجھ رہی
ہونا بیٹی، تم نے رونا گھبرانا نہیں ہے۔ مریم فاطمہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ مریم فاطمہ نے یوں ہی اس عورت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا، وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ مریم گھبرا کر نیند سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر اس اندھیری کوٹری میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اسے اس مہربان عورت کی بات یاد آئی، اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا، جان لو وہ رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس نے تیمم کر کے نماز فجر ادا کی۔ وہ اب اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب اسے اور زید کتنا عرصہ ادھر قید میں رہنا ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر رچرڈ رامپال نے جونا سے اینابیل مریم فاطمہ کے بارے میں پوچھا۔ کیا اس ضدی لڑکی کو عقل آ گئی؟ جونا نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں، وہ بہت ضدی ہو گئی ہے، اسے ہماری سزا اور بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہا، وہ بہت نافرمان ہو گئی ہے۔ فکر نہ کرو جونا محترمہ، مجھے یعنی رچرڈ رامپال کو نہیں جانتی، مجھے اچھوں کو سبق سکھانا آتا ہے۔ رچرڈ، وہ بہت نافرمان ہو گئی ہے، اسے بس ایک ہی نشہ چڑھا ہے، اسے ہوش ہی نہیں آ رہا۔ فکر نہ کرو، مجھے یہ نشہ اتارنا آتا ہے، یہ تو پھر افسوس کے ساتھ میری بیٹی ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ ارے مزید چند دن بھوکا پیاسا رہنے دو، پھر دیکھنا سب بھوک سے تڑپے گی، پیاس سے بلکے گی تو اس کا سارا نشہ اتر جائے گا۔ جونا نے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کے لیے دن اور رات دونوں برابر تھے، دونوں ہی اندھیرے۔ بھوک پیاس سے وہ نڈھال ہو چکی تھی مگر آگے والوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مریم فاطمہ نے جا کر سرخ بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ جونا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی لاڈوں میں پلی شہزادی کا کیا حال تھا؟ کپڑے گرد و آلود تھے، ہونٹ خشک، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں اندر کو دسی جا چکی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، سر پر عبایا اوڑھا ہوا تھا، زخم ابھی بھی تازہ تھے، چند ایک جگہ سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ وہ مشکل چل رہی تھی، کمزوری کی وجہ سے چلتے چلتے وہ لڑکھڑا جاتی۔ ایک لمحے کے لیے جونا کا کلیجہ منہ کو آیا تھا بیٹی کی حالت دیکھ کر، مگر جلد ہی سنبھل گئی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ کیا تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ کیا تم اب پلٹنے کو تیار ہو؟ مریم اپنے خشک ہونٹوں کو زمین پر پھینک کر انہیں تر کرتے ہوئے بولی، میرا واپس پلٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ میں دوبارہ مذہب بدلوں گی، میرا یہی آخری مذہب ہے، اسی پر میری جان چلی جائے گی۔ اینابیل، اس مذہب کو اپنا کر تم بہت ضدی اور ہڈہرم ہو گئی ہو۔ میں اینابیل نہیں ہوں، میں مریم فاطمہ ہوں، مجھے مریم فاطمہ بلاؤ۔ بھاڑ میں جاؤ تم میری بلا سے، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ کیا مل رہا ہے تمہیں سوائے اذیت کے؟ کیسے شہزادیوں کی طرح رہتی تھی تم؟ ناشکری کر دی تم نے، کیا کر دیا تم نے اینابیل؟ مریم مسکرائی، بتاؤ، مجھے ایسا سکون اور ایسی راحت مل رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جونا محترمہ، ذرا ہڈہرمی تو دیکھو، حلیہ دیکھا تم نے اپنا؟ مریم مسکرائی، بھوک پیاس سے مر جاؤں گی تم؟ ہاں تو مرنے دو نا مجھے، مرنا تو سب نے ہے، مگر خدا کے عشق میں کسی خوش نصیب کو ہی مرنا نصیب ہوتا ہے۔ میری یہ تکلیف، بھوک پیاس و قید تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پیارے مشفق مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پورے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی بھوک اور پیاس کا کیا عالم ہوگا؟ جب ننھے سے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اس وقت وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ اگر اسی قید میں اور بھوک پیاس میں میری جان جاتی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے منظور ہے یہ موت، اس کے بعد میرے لیے سکون ہی سکون ہے، اس کے بعد نہ مجھے بھوک لگے گی نہ پیاس۔ بتائیں عزیز الجان والدہ صاحبہ، والدہ، میرا رب اپنی مقدس کتاب میں کیا فرماتا ہے؟ ترجمہ کیا۔ آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچنی ہے۔ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے، انہیں گرم کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کا کھانا صرف 4 خاردار جھاڑیاں ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے، اور جام رکھا جائے گا، اور قطاروں میں گاؤن تکیے تک ہوں گے، اور عمدہ گھنچے بچھے ہوں گے، اور کیا وہ اونٹوں کی طرح نہیں دکھیں گے؟ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں آسمان کی طرف کے، کیسے بلند کیا گیا ہے پہاڑوں کی طرف کے، وہ کیسے گاڑے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی ہے۔ چنانچہ آپ نصیحت کیجیے کہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی فوجدار نہیں ہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک میری طرف ہی ان کی واپسی ہے، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔
جمنا لاجواب ہو گئی۔ باڑ میں جاؤ تم اینابیل، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میرا نام مریم فاطمہ ہے، مجھے مریم فاطمہ بلاؤ۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام تھا، اور مریم فاطمہ پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام تھا۔ جونا غصے سے بولی، کام کی بات کرو۔ مریم نے تھوک نکل کر کہا، مجھے واش روم جانا ہے، خدا کے لیے انکار مت کیجیے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اس محبت کا واسطہ جو کبھی اپنی بیٹی انابیل سے کی تھی، مجھے واش روم جانے کی اجازت دے دیں۔ پیاری عزیز الجان والدہ مریم فاطمہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسے جونا کا دل پگھل گیا۔ یہ اس کے مہربان رب کی عنایت تھی کہ جونا مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ مریم خوش ہو گئی تھی۔ دراصل واش روم کا تو بس ایک بہانہ تھا۔ مریم جو ہی اپنے کمرے کے واش روم میں گئی، جونا کمرے سے نکل گئی۔ مریم نے وضو کیا، اپنے زخم بھی دھوئے، پھر واش روم سے نکل آئی۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی، وہاں سے اسے ایک اسکارف مل گیا۔ شاید یہ رچرڈ کی نگاہوں سے بچ گیا تھا، اس کی ہوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے جلدی سے اسکارف نکالا، پھر جلدی سے قرآن اٹھا کر اسکارف کے نیچے چھپا دیا، اور قرآن کے لیے تو وہی واش روم کا بہانہ کر کے ادھر آئی تھی۔ تبھی جونا کمرے میں داخل ہوئی تو مریم جلدی سے سنبھل گئی۔ اس کے ہاتھوں میں اسکارف دیکھ کر جونا نے کہا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ اسکارف ہے امی جان، خدا کے لیے مجھ سے مت چھینیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، برائے مہربانی، یہ صرف ایک ہی بچہ ہے، اسے رہنے دیں میرے پاس۔ مریم نم آنکھوں سے بولی تو جونا کا دل پگھل گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ مریم نے اسکارف کے نیچے چھپائے قرآن کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ جونا اسے دوبارہ اس اندھیری کوٹری میں بند کر کے جا چکی تھی، مگر اب وہ یہاں اکیلی نہیں تھی۔ اس نے اسکارف ہٹایا اور مسکراتے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا کر دیوانہ وار چومنے لگی۔ اس کے آنسو قرآن پر گر رہے تھے، اسے قرآن پانے کی اتنی خوشی تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اندھیری کوٹری میں روشنی کی کوئی کرن آ گئی ہو، تنہائی میں کوئی ساتھی مل گیا ہو۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے ساتھی واپس کر دیا۔ اتنے دنوں میں اس سے دور رہی اور پھر سے قرآن کو چومنے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اب مجھے کوئی غم نہیں ہے، میری تنہائی کا ساتھی آ گیا ہے، جو ہر وقت اندھیرے میں، بھوک میں، پیاس میں، تنہائی میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے لگی۔ جونا نے رچرڈ کو سب کچھ بتا دیا تھا، البتہ وارسی منہ وہ اسکارف والی بات چھپا گئی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے رچرڈ صاحب، ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ رچرڈ نے کہا، اس طرح سے تو میری ہار ہو گئی، میں اسے اس طرح سے مرنے نہیں دوں گا۔ جونا، تمہیں اسے کھانا دو گی، مگر اتنا جتنا کہ میں کہوں۔ بہت بہتر رچرڈ صاحب۔ مریم اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ جونا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ کھانا رکھ کر جا چکی تھی۔ مریم دعا مانگ چکی تھی تو کھانے کی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ پلیٹ میں صرف 2 کھانے کے نوالے لقمے اور گلاس میں 1 گھونٹ پانی تھا۔ وہ جو قسم کے کھانا کھاتی تھی، آج وہ پیٹ بھر کر کھانے کو ترس رہی تھی۔ وہ بیٹھ کی بسم اللہ پڑھ کر 2 لقمے حلق میں اتارے، 2 آنسو ٹوٹ کر خالی پیٹ میں جا گرے۔ اس نے کانپتے خشک ہونٹوں سے گلاس لگایا، 1 گھونٹ پانی گلے میں اتارا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے بولی، یا اللہ، تیرا شکر ہے، یہ بھی میرے لیے کافی ہے، یا رب، بس اس جہاں کی نعمتوں سے نوازنا۔ یا رب، اے مریم فاطمہ، تمہارے رب نے فرما دیا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کے بعد تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ اس نے آنسو صاف کیے، برتن ایک طرف کر کے رکھے، پھر ٹھنڈے فرش پر لیٹ گئی۔ سر پر وہ اب اسکارف اوڑھ چکی تھی۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے اوپر پھٹا ہوا عبایا اوڑھ لیا، جس سے سر ڈھانپتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتی تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ وہ سردی سے سمٹ کر لیٹ گئی، سردی سے اس کا پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ قرآن اس کے سینے پر تھا، کیونکہ وہاں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ قرآن رکھتی، اس کا سینہ ہی قرآن کو چھپانے کی بہترین جگہ تھی۔ مریم کلثوم حیران تھی کہ اچانک مریم فاطمہ کہاں غائب ہو گئی، نہ ملنے آتی ہے، نہ اس کی کوئی خیر خبر ہے۔ اس نے باپ سے بھی بات کی، امام صاحب کو بھی تشویش ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یقیناً وہ بچی کسی مشکل کا شکار ہو گئی ہوگی، اللہ اس بچی پر رحم کرے، ہمیں اس کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ اس بچی کی مشکلات آسان کرے۔ انشاءاللہ بابا جان، انشاءاللہ۔ مریم فاطمہ کے دن رات یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہ ہر نماز کے بعد
ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین و بھائی کی ہدایت کے لیے دعا مانگتی تھی کہ اللہ انہیں ہدایت دے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، بس سانسیں چل رہی تھیں۔ اسے قید میں رہے 1 مہینہ ہو چکا تھا، کپڑے میلے ہو چکے تھے، بال اجڑ چکے تھے، آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر قرآن کے صفحات پر گر رہے تھے۔ اس کی آواز بند گئی جب وہ اس آیات پر پہنچی، ترجمہ: اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کا مفید ہوگا۔ وہ کہے گا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ چنانچہ اس دن اس جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دن جکڑنے والا بھی اور کوئی نہیں ہوگا۔ مطمئن کو تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، کہ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ مریم فاطمہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ جو نہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ مریم فاطمہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اے میرے مہربان رب، مجھے عذاب سے بچانا، تو مجھے بھی اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمانا، مجھ سے راضی ہو جانا۔ میرے مہربان اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کرنا۔ میرے پیارے اللہ۔ جونہ کا دل پسا تھا فاطمہ کو اس حال میں دیکھ کر۔ وہ تو اس کی لاڈلی بیٹی تھی، کیا اس کا قصور اتنا بڑا تھا کہ اسے اتنی بڑی سزا دی جا رہی تھی؟ جونہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی تھی۔ اس سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اس کی بیٹی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی، جس کے وہ نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ آج اس کی حالت قیدیوں سے بھی بدتر تھی۔ جونہ بھائی دیوار سے لگ کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی، مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی زندگی، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا گیا ہے، اے خداوند اس پر رحم کر۔ کھانے کی میز پر جونہ گمسم بیٹھی تھی، جیمز گھر سے باہر تھا۔ جونہ کو یوں دیکھ کر رچرڈ رامپال نے دریافت کیا، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جونہ نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، میں اینابیل کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ بھی تو نہیں، اسے کیا ہونا ہے؟ وہ تو اسی قید میں خوش و مطمئن ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کیسے مطمئن ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی کھانا نہ دوں تو وہ مانگتی بھی نہیں ہے، دوں تو کھا لیتی ہے، ورنہ بیچاری مانگتی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بھوکی کتنی کچی ہے۔ ذرا سا وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا تو گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، من پسند کھانے کھاتی تھی، مگر اب دیکھو، وہ 2 لقموں اور 1 گھونٹ پانی پر گزارا کر رہی ہے۔ وہ ایسی تو نہ تھی۔ ہاں، کہاں سے آیا اس کے پاس صبر؟ کیسے کر لیتی ہے وہ اتنا صبر و برداشت؟ رچرڈ رامپال نفرت سے بولا، ایسی نافرمان و بے مہذب لڑکی کا ہماری محبت پر، ہمارے رزق پر، ہماری آسائشوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے صبر و برداشت کو میں کل دیکھ لوں گا۔ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ جونہ کو تشویش سی ہوئی تھی۔ رچرڈ رامپال محترمہ ہنسی ہنسا، کل تم خود ہی دیکھ لینا جونہ محترمہ، کل میں کیسے مارتا ہوں اسے، تڑپا تڑپا کر یا پھر خوف کے ساتھ۔ جونہ کا دل دہل گیا، آخر ماں تھی وہ۔ رچرڈ کمرے میں گیا۔ جونہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اے خداوند اس کی حفاظت فرما، میں جانتی ہوں وہ نافرمان و بے مذہب ہو گئی ہے، پر پھر بھی وہ میری بیٹی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ رچرڈ صبح سویرے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جو بند تھا۔ جونہ نے کہا، ناشتہ تیار ہے، آؤ ناشتہ کرو۔ رچرڈ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ذرا اس بے مذہب لڑکی کو دیکھ لوں، پھر آرام سے آ کر اور سکون سے ناشتہ کروں گا۔ کیا کرنے لگے ہو؟ رچرڈ بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ جونہ اس کے پیچھے لپکی، کیا کرنے لگے ہو رچرڈ رامپال؟ بتاؤ مجھے، آ کر خود ہی دیکھ لو جونہ صاحبہ۔ مریم فاطمہ جو کہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی آوازیں سن کر اس نے جلدی سے قرآن بند کر کے اسکارف کے نیچے چھپا دیا، اور وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ مریم دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ تو دیکھو تو صحیح، اسے کیسے مطمئن بیٹھی ہے، جیسے کہ کسی دعوت پر آئی ہو۔ مریم ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ رچرڈ اسے اس حال میں دیکھ کر ہنسا۔ جونہ، دیکھو، غور سے دیکھو، کیا حالت ہے بیچاری کی، افسوس، صد افسوس، اس منظر نے سوائے بھوک، قید، تنگ دستی کے اور کیا دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، تمہارے پاس واپس لوٹ آؤ، تم پھر سے عیش و آرام والی زندگی بسر کروں گی، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دوں گا، میں تمہارے پھر سے گلے سے لگا لوں گا۔ مریم فاطمہ ہنسی اور ہنسی ہی چلی گئی۔ رچرڈ صاحب، تم میرے لیے پوری دنیا کے خزانے لا کبھی میرے قدموں میں رکھ دو، تب بھی وہ سب میری نظروں کے آگے ہیچ ہیں۔ مجھے تمہارے فانی عیش و عشرت کی کوئی چاہ نہیں ہے، یہ سب فانی ہے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب تمہارے پاس ہیں تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ رچرڈ صاحب، یہ میرے اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے، مگر ہاں،
دنیا میں کافر جتنا چاہے عیش کر لیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ رچرڈ صاحب، تو مجھے اس دنیا کی فانی آسائشوں کو یاد دلا کر اس سیدھے راستے سے پھیر نہیں سکتے۔ میرا جینا مرنا ایک اللہ، رسول اور دین کے لیے ہے۔ ہر بار میرا یہی سوال ہے۔ جونا، دیکھو تو ذرا اس سرکری لڑکی کو، کتنی بدتمیز اور بد زبان ہو گئی ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا تو ایسا ہی صحیح۔ تم اسی مذہب پر مرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی اس ذلت کو برداشت کر کے تھک چکا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور پھر مریم کے قدموں کے پاس جھک کر وہ ڈبہ رکھا اور پھر اس کا ڈھکن کھول دیا۔ اس ڈبے سے جو چیز نکلی تھی، مریم فاطمہ کے ساتھ جونا کی بھی چیخیں نکل گئی تھیں۔ اس ڈبے سے 10-12 عدد موٹے کالے زہریلے بچھو نکلے تھے، جو ڈبے سے نکلتے ہی کمرے میں پھیل گئے تھے۔ مریم فاطمہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جونا بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ خدا کے لیے مت کرو، یہ ہماری بیٹی ہے، بچھو اسے مار ڈالیں گے۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ بے مذہب لڑکی مر جائے۔ کہ جونا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ مریم جلدی سے اٹھی اور ان کی طرف لپکی۔ خدا کے لیے بابا، یہ ظلم نہ کریں، خدا کے لیے۔ اس نے رچرڈ کو بازو سے پکڑ لیا۔ رچرڈ نے جونا کو کمرے سے باہر دھکیلا اور پھر مریم کو بازو سے پکڑ کر ان بچھوؤں کی طرف پھینکا اور نفرت سے بولا، آج رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ چلو پکارو اپنے رب کو کہ وہ تمہیں ان بچھوؤں سے بچا لے۔ خدا حافظ میری پیاری بیٹی۔ رچرڈ رامپال عقل میں اس پر ہنستا ہوا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ بابا، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ بابا، آپ کا خدا کا واسطہ ہے بابا۔ امی جان کوئی ہے؟ وہ دارو کتار رو رہی تھی۔ اب وہ سکون سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ جونا منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو دبا رہی تھی، مگر آنسو زبردستی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ہاتھوں پر گر رہے تھے، مگر سامنے والے کو کوئی فرق ہی کہاں تھا۔ مریم ان خوفناک بچھوؤں کو دیکھنے لگی جو پورے کمرے میں پھیل چکے تھے۔ وہ قرآن کو سینے سے لگائے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کی موت یقینی ہے۔ اپنی طرف سے بڑھتے بچھوؤں کو دیکھ کر وہ بلند آواز میں کہنے لگی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے قرآن کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ بچھو اس کے قریب تر آ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ رچرڈ رامپال بہت مطمئن تھا۔ اس نے جونا سے کہا تھا، اب تک تو وہ مر چکی ہوگی، کہ بچھو بہت ہی زہریلے ہیں، اگر ایک بار کسی کو ڈس لیں تو پھر وہ آدمی اسی وقت ہی تڑپ کر مر جاتا ہے۔ جونا یہ سن کر رو پڑی۔ وہ پانی میں ڈوب رہی تھی اور وہ باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے اللہ کو پکارا، یا اللہ میری مدد فرما، میں کچھ نہیں کر سکتی تیری مدد کے سوا۔ تبھی ایک مہربان ہاتھ اس کی طرف بڑھا، جسے اس نے جلدی سے تھام لیا تھا اور پھر باہر نکل آئی۔ وہ وہی مہربان خاتون تھی۔ بیٹی گھبراؤ مت، انما العسری یسرا، اور تنگی کے بعد آسانی ہے، یہی ہمارے مہربان رب نے فرمایا ہے، مطمئن ہو جاؤ، آگے سکون ہی سکون ہے۔ مریم مسکرائی۔ تبھی کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، بچھو ادھر ادھر کمرے میں گھوم رہے تھے، مگر اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود ہی بولی، مبارک ہو مریم فاطمہ، تم بچ گئی، تمہارے مہربان رب نے تمہیں بچا لیا، اس نے تم اپنا کرم کیا، وہ کتنا مہربان ہے نا، مگر ہم غافل انسان۔ قرآن اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ وہ سجدے میں گر کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ میرے پیارے اللہ، میرے مہربان اللہ۔ اس نے سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے قرآن کو چوم لیا۔ اس کا یقین اپنے رب پر مزید بڑھ گیا تھا۔ تبھی رچرڈ رامپل وہاں داخل ہوا۔ جونا نے پوری بات جیمز کو بتا دی تھی۔ جیمز کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ بے شک وہ مسلمان ہوئی تھی، مگر وہ اس کی بہن تھی، اسے ایسے دردناک موت دی جائے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جونا کے ساتھ اس کمرے کی طرف بھاگا۔ مریم فاطمہ کو صحیح سلامت دیکھ کر رچرڈ رامپل غصے سے پاگل ہو گیا۔ ضدی لڑکی، تم پھر بچ گئی۔ ہاں رچرڈ رامپال صاحب، میرا خدا کتنا بڑا طاقتور ہے، اس نے مجھے بچا لیا۔ دیکھو مجھے، یہاں دیکھو، میرا رب میں ہر چیز پر قادر ہے، سب اسی کے تابع ہے، جب تک وہ انہیں حکم نہیں دے گا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھ لو مریم فاطمہ تمہارے سامنے کھڑی ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے چھوڑے گئے زہریلے بچھو نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا، بلکہ وہ تو الٹا مجھ سے بھاگتے رہے۔ مگر جان لو رچرڈ رامپال، یہ سب کر کے تم نے میرے رب کے مزید قریب کر دیا ہے۔ رچرڈ رامپال سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، پھر ایسے نہ سہی، ایسے ہی صحیح۔ رچرڈ رامپال نے چاقو نکال لیا، آج تو تمہاری موت میرے ہاتھوں سے لکھی ہے۔
اب پکارو اپنے رب کو کہ وہ تمہیں مجھ سے بچا لے، دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے تمہیں میرے ہاتھوں سے۔ وہ مریم فاطمہ کے پاس آیا، پوری قوت سے 7 چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ تبھی جونا اور جیمز کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چلایا، اینابیل! جیمز نے غصے سے رچل رامپال کو دھکا دیا اور فاطمہ کی طرف لپکے۔ فاطمہ بے سود نیچے جا گری، قرآن اس کے سینے پر تھا۔ رچل کہکے لگا رہا تھا، جونا ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ اینابیل میری بچی، جیمز غصے سے بولا، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ اسی کی حقدار تھی، اسے وہی ملا۔ بالآخر میں اسے مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیمز نے اس کی نبض چیک کی تو اس کی سانسیں مدم مدم چل رہی تھیں۔ میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، یہ کتنا بج جائے گی؟ جیمز ایمبولینس کو کال کرنے لگا تو رچل رامپال پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکا۔ ہرگز بھی نہیں، تم اسے اسپتال لے کر نہیں جاؤ گے، یہ اسی کی حقدار ہے۔ جیمز نے اسے دھکا دے دیا، وہ نیچے جا گرا۔ تبھی ایک بچھو نے آ کر اس کی ایڑی پر ڈنک مارا۔ وہ چیخا تھا مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ مریم کو ہسپتال لے گئے تھے۔ وہ نیچے گرا تڑپ رہا تھا، زہر تیزی سے اس کے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ اس کا جسم نیلا پڑنے لگا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے تھے، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ پھر اس کے لائے گئے تمام بچھو اس کے جسم پر چڑھ کر اسے جگہ جگہ سے کاٹنے لگے۔ وہ تڑپ رہا تھا، چلا رہا تھا مگر اس کی چیخیں وہاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ ظالم وہی اندھیری کوٹری میں تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہو گیا تھا، یہی اس کی سزا تھی۔ دوسری طرف مریم فاطمہ کا خون بہت بہہ چکا تھا اور وہ کافی کمزور بھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر امام صاحب اور مریم کلثوم بھی رو پڑے تھے۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی۔ ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں تھے، اب سراپائے دعا بنے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ بلند تھے۔ وہ اللہ سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر جو ہوا، ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا، یہ لڑکی کیسے بچ گئی؟ بے شک مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ جونا اور کلثوم نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ رچل رامپال کی عبرتناک موت کی خبر انہیں بھی مل چکی تھی۔ اس کے پورے جسم پر بچھوؤں نے سوراخ کر ڈالے تھے اور ان سوراخوں میں وہ اندر تک گھس گئے تھے۔ جسم کے سوراخوں سے گندا بدبودار پانی بہہ رہا تھا۔ جونا اور جیمز کے لیے اس کی موت نشان عبرت تھی۔ مریم فاطمہ اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کو اسلام کی دعوت دیتی رہتی تھی اور وہ ان کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی مانگتی تھی۔ وہ بالآخر اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ 2 سال بعد اس کی ماں اور بھائی بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے، جس کی مریم فاطمہ کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب جونا سمینا بی بی اور جیمز محمد یحییٰ تھا اور ماں اور بھائی کے ساتھ عمرے بھی کر آئی تھی۔ پھر اپنے بھائی محمد یحییٰ کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی جو نو مسلم خواتین و حضرات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی تھی تاکہ اسلام لانے کے بعد انہیں مریم فاطمہ کی طرح زندگی نہ گزارنی پڑے۔ مریم فاطمہ اپنی اسلامی بہنوں کی دلی خیر خواہ اور ہر وقت ان کی صلاح کی خواہاں رہتی تھی۔ ہر وقت خیر کے کاموں میں پیش رہتی تو رہی وقت میں اپنی ہمدردی اور خوش اخلاقی کی وجہ ہر عام و خاص میں الگ مقام رکھنے لگی تھی۔ مریم کو آج بھی وہ مہربان خاتون یاد آئی تھی۔ وہ کون تھی وہ آج تک نہ جان سکی تھی، جو اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کا باعث بنی تھی، مگر آج وہ مطمئن اور خوش تھی کیونکہ اسلام جیسی دولت سے وہ مالا مال تھی۔ اس نے ایک کڑا وقت گزارا تھا مگر انما عسری یسرا، میرے اللہ نے فرما دیا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ بس انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، بھلائی کا یا برائی کا۔ یہ راہ مشکل تو نہیں ہے، اس راہ پر چلنے والے کے لیے صبر و استقامت اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت ہی اچھا ناول تھا، مجھے بہت پسند آیا، آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، ہم تو صرف اپنا نام کے ہی مسلمان رہ چکے ہیں۔ ہم بس رمضان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ہم نے ہمارا فرض پورا ہو گیا، جبکہ پورا سال ہم قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور رمضان میں ہم اس سے مٹی اتار کے ہم اس کو پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز بھی کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مصروفیت، پھر کہتے ہیں گھر کے کاموں میں ہمیں نماز پڑھنا یاد ہی نہیں رہا، نماز کا تو وقت گزر گیا، یہ وہ۔ ہمارے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک بہانہ ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے کا اور قرآن نہ پڑھنے کا۔ لیکن یہ بھی تو لڑکی ہے نا، جس کو پانی نہیں ملا تو اس نے تیمم کر لیا۔ ہمارے پاس پھر بھی بہت اللہ کا دیا ہر نعمت ہے۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس طرح کے مسلمان نہیں بن سکے جس طرح یہ نان مسلم ہو کر مسلمان بن گئی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی نا نیکی کی ہدایت دے اور اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے اور اللہ پاک ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ صرف نام کے مسلمان تو ہم ہیں ہی،
تو چلو اچھے مسلمان بھی بن سکیں، ہمیں بھی اللہ پاک قرآن نماز سب پڑھنے کی توفیق دے۔ اس میں کتنا، اس ناول کا کتنا اچھا نام ہے نا، انما فی یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان جب بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کو ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اب میں کیا کروں، تو واقعی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ آ بھی جاتی ہے مدد۔ پھر اللہ پاک ہواؤں کو، ہر پتوں کو، ہر دنیا کی ہر ایک چیز کو حکم دیتا ہے کہ جب میرے اس بندے کی مدد کر، اس کو انتظار ہے میری مدد کا، وہ پھر واقعی اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں جب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں نا، تو جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے وہ اکیلا ہے اور اسے نا بس خودکشی کر لینی چاہیے، یا کہیں وہ چلا جائے جہاں پہ کوئی بھی اس کے پاس کوئی نظر بھی نہ آئے۔ جو یہ نام کے رشتے ہیں نا، جو صرف نام کے رشتے ہیں، سہارا نہیں ہے، وقت آنے پر ساتھ نہیں دیتے، تو ان سے بندہ چھٹکارا حاصل کر لیتے۔ یقین کرے اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ مدد کا راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ تو مجھے یہ ناول بہت پسند آیا، آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ایسے اچھے ناول آپ بھی پڑھیں، جن سے ہمارا ناول سے ایک تو انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور دیکھیں اس اچھے ناول سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے نا۔ تو آپ سب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔